नाज़रीन, जब से कोरोना की सूरत हाल हुई और जो शोबा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ वो तालीम का शोबा है, और वज़ारत तालीम ने बहुत सारे कोविड रिस्पॉन्स में अहम इनिशिएटिव्स भी लिए। वो कितने कामयाब हुए, कहाँ पे चैलेंजेस हैं, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला तमाम सोशल मीडिया पे और मीडिया पे डिस्कस हो रहा है वो री ओपनिंग ऑफ स्कूल्स है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स के दबाव में आके हुकूमत ये सोच विचार कर रही है कि कब इदारों को खोलना चाहिए। इसमें कितनी सदाकत है, ये तमाम बातें पूछने के लिए आज हम मौजूद हैं वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। थैंक यू सो मच शफ़क़त साहब एंड वेलकम टू माई प्रोग्राम। शफ़क़त साहब, बहुत बड़ी एक ऐसी सूरत हाल आ गई कोरोना की वजह से जो शायद अनप्रेसिडेंटेड है, तो आप की मिनिस्ट्री ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। कितना मुश्किल आपको लग रहा है इस सारे सिनेरियो में फ्यूचर को फोरसी करना? देखिए, आसान तो नहीं है नहीं है, लेकिन ये देखें कि बच्चे छः माह से स्कूल में नहीं जा रहे, तो जितना उनकी तालीम को नुकसान पहुंच रहा है और उनकी तरबियत को नुकसान पहुंच रहा है उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो इसलिए ये नहीं है कि जी हमको प्राइवेट स्कूल्स का प्रेशर है, हमारे पे ये प्रेशर है कि बच्चों को तालीम नहीं मिल रही। तो उसके लिए हमने इक़दाम तो किए हैं, टेली तालीम का सिलसिला शुरू किया है, लेकिन हमने ये भी सोचना है कि अब मुस्तक़बिल में हमने किस तरह नॉर्मेलिटी की तरफ जाना है। तो इसलिए आज से तकरीबन 2 महीने के बाद का हमने टाइम दिया है, यानी कि 15 सितंबर जो है उसमें और आज में तकरीबन 2 माह है। और इन 2 माह में हमने ये भी कहा है कि हम बार बार सिचुएशन को रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद फिर फाइनल गो अहेड देंगे। और ये कोई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वफाकी का बात नहीं है। हम कोई भी काम जो करते हैं उसमें हम सूबों की मुशावरत के बगैर नहीं करते। तो सूबों के साथ हमने मुशावरत की है, मुशावरत करने के बाद एक मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया है कि हम 15 सितंबर को खोलेंगे, और उससे पहले जो जितनी भी सिचुएशन है उसको मॉनिटरिंग करते रहेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट और हेल्थ मिनिस्ट्री से हम इनपुट लेते रहेंगे, और अगर हमने उस वक़्त महसूस किया कि हालात जो हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और कोई भी सौदा बच्चों की सेहत पे नहीं हो सकता, इसलिए हम ये मॉनिटर करके फिर फाइनल गो अहेड देंगे। लेकिन अभी तक हमारा ये ख़्याल है कि इंशाअल्लाह ताला हम इस काबिल हो जाएंगे कि 15 सितंबर तक सारे तालीमी इदारे बशमूल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हम खोल दें। शफ़क़त साहब, आप क्योंकि ज़ाहिर है पहले भी मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं और जो पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात हैं उससे आप बखूबी आगाह हैं। अब जब कोरोना के चैलेंजेस आप अपनी वजारत के हवाले से देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे लैग करता है पाकिस्तान? चाहे वो कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं, आपने सारी शिकायतें सुनी बच्चों की, आपने उसको एड्रेस भी किया। देखें, जो कोविड-19 के तनाज़ुर में जो चीज़ें हमें नज़र आईं, उसमें यकीनन इंटरनेट की नॉन अवेलेबिलिटी जो है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू था, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे इंटरनेट जो है अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि जहाँ इंटरनेट अवेलेबल है भी, वहाँ उसकी स्पीड जो है या उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इतनी बेहतर नहीं है। सो एक तो ये इशू था। दूसरा ये इशू था कि हम कैसे उन तक पहुँचें जो कि और किसी तरीके से, जिनको गवर्नमेंट के स्कूल जहाँ तो वैसे ही कोई कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग नहीं होती, तो उनके तक कैसे पहुँचे। सो इसलिए हमने सहारा लिया टेली तालीम का, जिसके ज़रिए हमने लेक्चर्स जो थे वो पब्लिकली ब्रॉडकास्ट किए। उससे ये तो हुआ कि हमें जो रिपोर्ट आई है उसकी गैलप की, उसके मुताबिक 70 से 80 लाख बच्चे जो हैं वो ये चीज़ इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो तो कमी, जो स्कूल की कमी है वो पूरी करनी मुश्किल है। इसलिए हमने एक पोर्टल भी खोलने जा रहे हैं जहाँ पे सारे तालीमी रिलेटेड लेक्चर्स होंगे, और उसके बाद हम रेडियो की तरफ भी जा रहे हैं। फिर हमने फ़ीडबैक का एक मेकनिज़म भी बनाया। सो कोशिश तो कर रहे हैं कि इस कमी को पूरा करें, लेकिन ये आसान काम नहीं है। आपका एक रिफॉर्म का एजेंडा पहले से था और कोरोना के बीच में सूरत हाल आ गई, तो क्या आपको लगता है कि वो जो इम्प्लीमेंट आपने करना था, चाहे वो यूनिफॉर्म सिलेबस की बात थी, एक निज़ाम तालीम की बात थी, वो सारा सिलसिला इससे कितना मुतासर हुआ, या क्या इस सूरत हाल से आपको कुछ मज़ीद वो मौका मिला है, वो एरिया मिला है जहाँ पे आप लोग काम कर सकते हैं? देखें जी, मुतासर तो हर चीज़ हुई है, और हम जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और जिस तेज़ी से हम अपना
یکساں تعلیمی نصاب جو ہے اس کو ہم نے بنا بھی لیا تھا، اور پھر اس کے ٹیکسٹ بکس بنانی تھیں اور لینگویج کے ایشوز کو ڈسکس کرنا تھا. تو وہ ساری کیونکہ میٹنگز ختم ہو گئیں اس لیے اس کو آگے لے کے چلنے میں دشواری ہوئی. لیکن ابھی تک ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک یکساں تعلیمی نصاب کا تعلق ہے، اگر حالات مزید نہ بگڑے تو انشاءاللہ اپریل 2021 تک ہم پہلے سے 5ویں تک یعنی کہ پرائمری کا جو نصاب ہے اس کو ہم نافذ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ہمیشہ سے یہ معاملہ بہت زیادہ پولیٹیسائز ہوتا رہا، بالخصوص اگر ہم ریلیجس اداروں کی بات کریں، اور جو مذہبی اسکالرز ہیں، مدرسہ ہیں، وہ ہم کبھی بھی آن بورڈ نہیں آتے. پھر ایک ایلیٹ نظام تعلیم بھی ملک میں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ امپلیمنٹیشن میں کامیاب رہیں گے؟ کیونکہ ابھی تک ہمیں لگتا ہے کہیں نہ کہیں آپ نے کنسنسس بلڈ کیا. دیکھیں جی 100% تو بندہ کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی اس کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کو آپ سٹیک ہولڈرز کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ جن کا تعلیم کے سارا جو نظام ہے اس میں ان کا عمل درخل ہے، تو ان کو سب کو ہم نے کنسلٹ کیا. بلکہ جو ہم نے نیشنل کریکولم کونسل بنائی ہے اس میں ایلیٹ سکولز بھی ہیں، اس میں مدارس کے لوگ بھی ہیں، اس میں سرکاری بھی ہیں. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم سارے فیصلے جو ہیں وہ مشاورت سے کریں. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم متفقہ طور پہ آگے بڑھیں بجائے اس کے کہ ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بناتے جائیں. تو اس کی وجہ سے ریزسٹنس تو آئے گی اور کئی پریکٹیکل ایشوز پہ آئے گی. مثلاً زبان، اب اس کے اوپر ایک لابی کہے گی کہ جی انگریزی زیادہ ہونی چاہیے، ایک لابی کہے گی اردو زیادہ ہونی چاہیے یا ریجنل لینگویج ہونی چاہیے. تو اس کو ہم کوئی بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر یہ زبان کا مرحلہ مجھے انشاءاللہ طے ہو جائے گا تو اس کے بعد تو صرف ٹیکسٹ بکس لکھنی ہے، اور سو انشاءاللہ. اور مجھے ایک قومی اتفاق رائے اس پہ نظر آ رہا ہے، اور اگر قومی اتفاق رائے ہوا تو کوئی اس کی افادیت کو کویسچن نہیں کر سکے گا. کویسچن یہی ہوں گے کہ جی یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، یہ نصاب اس کو بہتر کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. لیکن کیا یکساں تعلیمی نصاب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کے مینیفیسٹو میں یہ ایک بہت ہی بڑا آپ کہہ لیجیے کہ ایجنڈا تھا جس کا پرومس کیا گیا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں وہ جو قومی اتفاق رائے آپ کہہ رہے ہیں وہ نہ ہو پائے؟ کوئی ایسے خدشات آپ کو نظر آتے ہیں، یا تعلیم کے معاملے میں آپ کو لگتا ہے کہ سم ہاؤ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں ابھی تک تو میں محتاط طریقے سے پر امید ہوں. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کوشس آپٹزم، محتاط پر امید. محتاط امید ہے مجھے کہ انشاءاللہ اس کو یہ معاملہ سیاست کی نظر نہیں ہوگا، اور ابھی تک نہیں ہوا. ہم نے جتنے بھی جب سے یہ کرونا کا مسئلہ آیا ہے، ہم نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں سارے ہم نے مشاورت سے کیے ہیں. ابھی جو ہم نے ریسنٹلی فیصلہ کیا ہے کہ 15 سپٹمبر تک کھولیں گے، اور اگر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ امتحانات کا اجراء جو ہے وہ اگر کوئی پروفیشنل ادارے یا کچھ مدارس کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں. تو یہ سارا کچھ ہم نے مشاورت سے کیا ہے. تو انشاءاللہ آگے بھی مشاورت سے بڑھیں گے. اور کیونکہ ہمارا کوئی اس کا اہداف جو ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی ذاتی فائدے والی بات تو نہیں، یہ قومی فائدہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں پوائنٹ سکورنگ تو سیاست میں ہوتی رہتی ہے، لیکن شاید اس معاملے میں نہ ہو. تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت ایز سچ دی نہیں جاتی، اور ہمارے ہاں تاثر یہ ہے کہ یہ وزارت ایسی ہے جہاں پہ بہت زیادہ کام نہیں ہوتا. آپ کی وزارت بہت سارے کام پیرلل کر رہی ہے. تو کتنے ہوپ فل ہیں آپ کہ وہ تاثر بھی ختم ہو جائے گا، اور جو تعلیم کو نگلیکٹ کیا جاتا رہا اتنے دہائیوں سے وہ بھی شاید آپ اوور کم کر سکیں گے؟ کتنے % آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکے گا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جب مجھے وزیر تعلیم بنایا تو لوگوں نے بجائے مبارکیں دینے کے مجھے افسوس کا اظہار کیا. لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جو تعلیم ہے وفاقی سطح پہ یہ تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی کام ہی نہیں ہے. اور لیکن ہم نے اس 18ویں ترمیم کے بعد یہ درست بھی ہے کہ بہت سارے معاملات جو تھے وہ جو وفاق کے دائرے اختیار میں تھے وہ صوبوں کو چلے گئے. لیکن ہم نے اس سے اپنے آپ کو روکا نہیں، اور ہم نے وہ سارے کام کیے جو کہ ایک قومی تعلیمی منسٹری کو کرنی چاہیے. اب یہ جب سے کرونا کا مسئلہ آیا ہے، نیشنل لیڈرشپ جو تعلیم کے میدان میں ہے وہ ہماری وزارت نے لی ہے.
ہم نے انٹرپرونشل ایجوکیشن منسٹر کانفرنس جو ہے اس کو ایک بڑا فعال ادارہ بنایا ہے. ہم ریگولرلی ملتے ہیں, ریگولرلی ڈسکشن کرتے ہیں, ڈسکشن کر کے ہم اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے جو اس کا کام ہونا چاہیے تھا کہ ایک قومی ایمرجنسی میں اس نے ایک منسٹری نے لیڈ رول ادا کیا ہے, اور یہی لیڈ رول قومی یکساں تعلیمی نصاب میں, مدارس کے ایشوز کے اوپر, اور جو ہم ہنر کی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں, ان سارے معاملات میں ہم نے تو بڑھ چڑھ کے, ہمارے پاس تو ایک منٹ نہیں ہوتا. لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. میں تو روز صبح سے لے کے شام تک ادھر جاؤ اور ادھر جاؤ اور یہ کام اور وہ کام, تو ہم تو بہت زیادہ مصروف ہیں. آپ 18ویں ترمیم کا آپ نے ذکر کیا. آج کل 18ویں ترمیم پہ بہت زیادہ سارے سوال بھی ہو رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے شاید وہ ایک اپرچونٹی بھی ہے, آپ نے کنسنسس بلڈ کیا. تو کیا آپ کی منسٹری سے لیسن لوگ لے سکتے ہیں کہ اگر کوشش کی جائے اور پولیٹیکل ول کریٹ کی جائے تو چیزیں سموتھلی آگے چل سکتی ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے کام ہی نہیں ہو سکتا. جی ناممکن ہے کیا؟ نہیں, ناممکن تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی, لیکن ہم نے تعلیم کے میدان میں میں یہ کہہ سکتا ہوں, باقی میدان جو ہیں وہ مشکل ہیں, شاید زیادہ پیچیدہ ہیں, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں بہت تعاون ملا ہے پروونشل گورنمنٹ سے, اور اس میں ہمیں سندھ سے بھی تعاون ملا ہے. حالانکہ سندھ کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ ہماری جماعت کی نہیں ہے اور ہمارے آپس میں سیاسی اختلافات بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں تعاون ملا ہے. میں 2 دفعہ مراد علی شاہ صاحب کو ملا ہوں. ایجوکیشن منسٹر کے ساتھ میرا بہت زیادہ انٹریکشن ہے. تو میرا خیال ہے کہ تعلیم کو بارے میں ہر کوئی کا یہ ایک مثبت سوچ ہے, کیونکہ ہم نے کوشش کی ہے یہ باور کرائیں سب کو کہ تعلیم جو ہے وہ سیاست سے بالا تر ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو ہمیں اس میں کامیابی. اب دیکھیں آگے جا کے جب معاملہ اس نہج پہ پہنچے گا جہاں امپلیمنٹیشن ہوگی, مثلا یکساں تعلیمی نصاب جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں قانون پاس کرنا پڑے گا, اور قانون پاس کرنے کے لیے اوبیسلی ساری صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا. تو یہ سارے مراحل ہیں, انشاءاللہ ان کو طے کریں گے. ایک بریک لے رہے ہیں شفقت صاحب, اور جب واپس آئیں گے تو ہم ایس او پیز کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو ری اوپننگ ہے, سیف ری اوپننگ کی ٹرم استعمال ہو رہی ہے, اس کو انشور کیسے کریں گے. اگر کوئی ایس او پیز کو فالو نہیں کرتا, امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شفقت صاحب, ایک بڑا فیصلہ ہے, آپ نے کہا کہ کافی مشکل ہے اور سوچ بچار کی گئی ہے, انڈیکیٹرز ہیلتھ کے دیکھے جائیں گے, لیکن لیٹس سپوز کھول دیتے ہیں آپ ادارے, چاہے وہ مدارس ہیں, چاہے وہ یونیورسٹیز ہیں, اسکولز ہیں, ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن کے لیے کیسے آپ انشور کریں گے؟ دیکھیں, ایس او پیز جو آپ نے پہلے 18ویں ترمیم کا ذکر کیا, 2 جو مضامین ایسے ہیں جو کہ پروونشل گورنمنٹس کے پاس ہیں. ایک تو یہ کہ اسکول کی ایجوکیشن ساری جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے, اور ہمارے پاس ہمارا دائرہ اختیار تو ڈائریکٹلی صرف اسلام آباد میں ہے. تو باقی پروونشل گورنمنٹ یا گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر انہوں نے اس کی انفورسمنٹ صوبائی حکومتوں نے اور باقی اکائیوں نے کرنی ہے, اور اس میں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا ایک رول ہے, ایک آئینی رول ہے ان کا. اس آئینی رول کے مطابق وہ کریں گے اپنا کام, اور اگر کوئی ایس او پیز فالو نہیں کرتا تو اس کو بند کر دیں گے. ایک ہی طریقہ ہے. بہت سارے لوگ, آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا, بالخصوص جو پیرنٹس کی کچھ ایسوسیشنز ہیں, کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ صحت کے ساتھ کھیلیں گے اور یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے, بچوں کی جان جا سکتی ہے, اس طرح کی باتیں بھی لوگ کر رہے ہیں. تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے, این سی او سی سے آپ کی کنسلٹیشنز کا کیا لیول ہے اور کتنا؟ دیکھیں, ہم تو اپنی جو کل کی میٹنگ ہم نے بلائی تھی جس میں یہ فیصلے ہوئے تھے, اس میں ہم نے منسٹری آف ہیلتھ کو, سیکٹری منسٹری آف ہیلتھ جو تھے اس میں شامل ہوئے تھے, اور ہم ہیلتھ سے ہمیشہ ایڈوائس لیتے رہیں گے. لیکن جس طرح کے باقی جگہ پہ لاک ڈاؤن جب کہیں پہ کھلا ہے یا کہیں کوئی اگر عید کے بعد بڑھا ہے تو پھر دوبارہ ہو گیا.
اگر ہم نے محسوس کیا، اور ہم ابھی یہ ہے کہ NCOC کے ذریعے مانیٹرنگ ہم بہتر کریں گے، اگر کہیں ہم نے محسوس کیا کہ اسکول کھولنے کی وجہ سے کوئی بچوں میں کوئی انفیکشن ہوئی تو بند کر دیں گے. مطلب یہ آپشن آپ، ہاں بالکل. لیکن جو ڈیٹیل جو ڈیسیجنس ہیں یا جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پروونشل گورنمنٹ ڈیسائیڈ کریں گے. انفورس انہوں نے کرنا ہے. ہم کوشش کریں گے کچھ اسٹینڈرڈ بنائے جائیں، اور اسٹینڈرڈ بنا کے ہم پروونشل گورنمنٹس کو بھیج دیں گے. لیکن الٹیمیٹلی ان معاملات کا ساروں کا جو SOPs ہیں، جو کہ قانون نافذ کرنا ہے، جو انفورسمنٹ کرنی ہے، یہ سارا پروونشل سبجیکٹ ہے. جو نصاب کی بات ہے، نصاب پہ ہمیشہ جن باتوں کے اوپر بہت زیادہ پاکستان میں ایشوز رہے ہیں وہ آپ جانتے ہیں بہت بہتر طریقے سے، مائنورٹی رائٹس اور انٹرفیتھ ہارمونی کے ایشوز کو. لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہمارے نصاب نے اس طریقے سے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا، اور ہم نے منافرت بڑی پھیلائی ہے، اور ہم نے اپنے معاشرے کو بڑا تقسیم کیا ہے، اور فرقہ واریت آ گئی ہے. ان تمام چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سلیبس بنے گا؟ آپ ہوپ فل ہیں کہ ان میں جو مسائل ہمیشہ سے پاکستان کے معاشرے میں رہے ہیں وہ کسی حد تک کم ہو سکیں گے یا ایڈریس ہو سکیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بہت سارے جو مسائل ہیں ہمارے ملک کے، جو رویوں کے مسئلے ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ تعلیم کے نہ ہونے سے ہے. دوسرا یہ ہے کہ تعلیم جو ہم نے ذہن بکھیر دیے ہیں اور مختلف نظام تعلیم جو ہیں وہ نافذ کیے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ایک سوچ جو ہے وہ مختلف پیدا ہوئی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، کیونکہ اگر یہ مختلف سوچ پیدا نہ ہوتی تو شاید ہم ایک قوم بننے میں ہمیں زیادہ آسانی پیدا ہوتی. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک قوم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس ایک قوم بنانے کی تگ و دو میں اور جستجو میں ہم نے پہلے تو یہ کیا ہے کہ سب کو ہم نے اکٹھا کیا ہے. ایکسپرٹس چاہے وہ کسی بھی مذہب یا فرقے سے ہیں، ان کو ہم نے ساتھ رکھا ہے. کرسچن اسکالرز ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور اس میں ہم نے جو رہنما اصول بتائے ہیں ہمارے کتابیں لکھنے والوں کو اور ہمارے ٹیکسٹ بکس اور بورڈز کو اور ان کو بنانے، رہنما اصول یہ ہے کہ کوئی مذہبی منافرت نہیں ہوگی، کوئی کسی فرقہ واریت نہیں ہوگی، کوئی کسی کے خلاف جس کو کہتے ہیں ہیٹ مٹیریل نہیں ہوگا. تو ہم انشاءاللہ انشور کریں گے کہ جو ہم نیا نصاب بنا رہے ہیں وہ ان چیزوں سے پاک ہو جو کہ جس پہ اسلام بھی منع کرتا ہے، اور جس میں ایک قوم کی حیثیت سے بھی ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے. جو نظام تعلیم بات آپ کریں کہ ایک جیسی تعلیم سب کو ملے گی، پاکستان میں ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ جو ایلیٹ ہے، جو اشرافیہ ہے پاکستان کی، وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کا جو غریبوں کا بچہ ہے وہ ان کے برابر آئے. تو آپ کو لگا کبھی کہ کوئی ایسا پریشر آئے گا، یا آپ نے کبھی یہ تاثر محسوس کیا جب آپ یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے، جب یہ آپ اناؤنس آپ نے پالیسی کی؟ میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ ایلیٹ چاہتی ہے کہ غریب کا بچہ آگے نہ آئے، یہ تو درست نہیں ہے. اگر ان سے آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے ہم تو چاہیں گے کہ سارے جو ہیں وہ آ جائیں. لیکن ہوا جو ہے وہ جو ایک پریکٹیکلی ہوا ہے، اس سے غریب کا بچہ جو ہے وہ الگ ہو گیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ایک ایلیٹ کی خواہشات اور ایک خلا جو تھا سرکاری اسکولوں کی پرفارمنس کا، اس پہ جو پرائیویٹ سکولز بنے اور جب ایلیٹ ان میں گئی اور انہوں نے پیسے دیے، اور وہ ایک انکم کا ریلیشن شپ تھا ان کا اس کے ساتھ، تو میرا خیال ہے کہ اس سے پریکٹیکلی تو یہ ضرور ہوا کہ غریب کا بچہ جو ہے وہ دائمی طور کے پیچھے رہنے لگا، اور امیر کا بچہ جو ہے وہ ہمارے نظام میں کامیاب ہونے لگا. تو اس لیے یہ کوئی یہ نہیں کہ کوئی سوچی سمجھی سازش تھی، ایسی کوئی بات تھی، لیکن ایسے ہوا. کیونکہ اگر آپ ایک مہنگی چیز پیش کریں گے جو غریب افورڈ نہیں کر سکتا، تو یقیناً پھر جو مہنگی چیز لے رہا ہے اس کو ایڈوانٹیج ہے. تو یہ ایڈوانٹیج ایلیٹ نے اپنے لیے غیر ارادی طور پہ تعلیم میں بھی کریٹ کیا، ہیلتھ میں بھی کیا. ہیلتھ میں تو وہ ویسے ہی انہوں نے اتنا ہمارے سرکاری ہیلتھ نظام کو یا ایون پرائیویٹ ہیلتھ نظام کو اتنا ریجیکٹ کیا کہ ہماری تو اشرافیہ جو ہے وہ علاج کرانے باہر جاتی ہے، بلکہ ہمارے پولیٹیکل لیڈر جو ہیں ان کو کھانسی آتی ہے کئیوں کو، تو وہ باہر چلے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ کہہ لیں کہ اشرافیہ نے اپنے لیے جزیرے بنا لیے، اور جزیرے بنا کے سیٹسفائی ہو گئے، اور تعلیم کا بھی جزیرہ بنا لیا، صحت کا بھی جزیرہ بنا لیا، لا اینڈ آرڈر کا چوکیدار رکھ کے ایک اپنا تحفظ کا بھی ایک جزیرہ بنا دیا. تو اس سے یقیناً جو ایک احساس تھا کہ سارے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، وہ اس میں بھی کمی آئی.
کیونکہ نیڈ تو سیٹسفائڈ تھی. سو میرا خیال ہے کہ ابھی ہم اس چیز کو ریورس کر رہے ہیں, ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیابی کی. باقی بہت سارے خدشات ہیں اشرافیہ کو, خاص طور پہ انگریزی بولنے والوں کو, کہ کہیں نیا نصاب جو ہے ہمارے سٹینڈرڈ تو نہیں گرا دے گا. تو ان کو کہنا چاہیے, بتانا یہی چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور یہ بیکلوریا اور اے لیول کی اپنی ایک افادیت ہے, لیکن ہمارا قومی نصاب ان میں سے کسی میں سے کم نہیں ہوگا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں وہ کوالٹی وہی ہوگی, وہی معیار بالکل ہوگا ہوگی اور اس سے بہتر ہوگی. اچھا, جو بزنس اینگل ہے اس میں, جو آپ نے کہا کہ پرائیویٹ اسکول سسٹم ظاہر ہے ایک بہت بڑا کمرشل انٹرسٹ بھی ہے اس میں, وہ ڈیمیج ہونے کے لوگوں کو خدشات ہیں, وہ آپ کے پاس آتے رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے اس سارے پروسیس میں؟ دیکھیں ابھی تک تو وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, وہ ہماری کمیٹیز میں بھی ہیں, سب چیز میں ہیں, لیکن وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ پروف آف دا پڈنگ از ان دی ایٹنگ, یعنی کہ اگر آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ مٹھائی کیسی ہے تو جب تک کھائیں گے نہیں تب تک پتہ نہیں چلے گا. تو یہ مٹھائی کھانے کا وقت اس وقت آئے گا جب ہم ایکچولی انفورس کریں گے, اور جب انفورس کریں گے تو اس وقت کیا ریئیکشن ہوتا ہے وہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک لمحہ ہوگا جس میں ابھی تک تو بہت سارے لوگ سمجھ رہے تھے یہ باتیں ہیں, یہ پورا نہیں ہوگا. لیکن جب لوگوں کو لگے گا کہ ہاں یہ واقعی ہونے لگا ہے, کہ ایک بچہ جو وزیرستان میں کسی مدرسے میں بیٹھا پڑھ رہا ہے اس کے پاس بھی وہی قاعدہ ہے اور وہی کتاب ہے جو کہ لاہور کے ڈیفنس میں ایک ایلیٹ اسکول کے بچے کے پاس ہے, تو یہ ایک کلچر شاک تو ہوگا خاص طور پہ اشرافیہ کے بچوں کو, لیکن بچوں کو نہیں, ان کے پیرنٹس کو زیادہ ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ایک قوم بنانے میں اور ناانصافی ختم کرنے کے لیے ضروری تھا جو آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو لگ رہا ہے ہوگا نہیں. آپ نے پہلی سے پانچویں تک کی کتابیں تیار کر لیں؟ پہلی سے پانچویں تک نصاب تیار ہو گیا. نصاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو اپنے براڈ اہداف اور گولز ہیں وہ طے کر لیے. اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم قاعدہ جو یا جس کو کہہ لیں ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ ہم یکساں تیار کر رہے ہیں, اور ہم نے 35 ٹیکسٹ بکس تیار کرنی ہیں جو کہ پہلی سے پانچویں کے مختلف مضامین کے ہیں. اور یہ ٹیکسٹ بک تیار کر کے ہم نے ان کو بائی لا ہر اسکول میں نافذ کر دینا ہے, چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو. تو اس لیے وہ ایک مرحلہ ہوگا جو کہ ایسا مرحلہ ہوگا کہ جس میں لوگوں کو ایکسیپٹنس کرنی پڑے گی. آپ کو جو سارے طبقات ہیں, مختلف نظریے والے پاکستان میں لوگ ہیں, آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ ان سب کو آن بورڈ لیا جائے؟ بالکل کوشش کی, آسان نہیں ہوتا. اگر آپ علماء کرام کو اور ایلیٹ پرائیویٹ سکولز لبرلز کو اکٹھا بٹھائیں گے تو وہ تو ایک دوسرے کی زبان بھی بہت طریقوں سے نہیں سمجھ آتی. لیکن بہرحال ہم نے کوشش کی ہے, جو نیشنل کریکولم کاؤنسل ہے اس میں سب موجود ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس کا ابھی تک تو ٹھیک ہے. اچھا, جو لرننگ میتھڈ پاکستان میں ہمیشہ سے رہا ہے, رٹا سسٹم ہے, اور ٹیچرز کی ٹریننگ اور جو ٹیچرز کی کیپیسٹی ہے, ظاہر ہے جو اب 30 سال سے لوگ پڑھا رہے ہیں اور ان کے پاس بہت ایڈوانس ٹریننگز نہیں ہیں, وہ خود اتنے کیپیبل نہیں ہیں, تو اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ اور مدرسے میں جو بیٹھا ہوا آدمی ہے جو پڑھا رہا ہے وہ اس سلیبس کو نہیں پڑھا پائے گا کیونکہ اس نے خود پڑھا ہوا نہیں ہے. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آسان نہیں ہوتی. اگر آپ نیا نصاب نافذ کریں گے تو اس میں ایک لرننگ کرو بھی ہوگا, اس کے کئی پٹ فالز آئیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, کئی ایشوز ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں, کتنے مضامین اردو میں ہوں گے, کتنے مضامین انگریزی میں ہوں گے, اس کا فیصلہ حتمی فیصلہ بھی کرنا ہے. اس کے بعد پانچویں جماعت جو ہے اس کو بھی نئے نصاب میں شامل کر لیا جائے یا چوتھی تک کیا جائے تاکہ وہ ان کو ٹائم مل جائے. یہ ایک دن میں ہونے والا کام نہیں ہے. ہم نے اس کی ابتدا جو ہے وہ اپریل 2021 میں کر دینی ہے. اس کے بعد ہمارا نیشنل کریکولم کاؤنسل ایک پرماننٹ ادارہ ہے اور ہم اس کو کرتے جائیں گے, اور انشاءاللہ جتنے بھی تکالیف پرابلمز آئیں گے ان کو ریزالو کریں گے. اسکولز کے ایشوز کی اگر بات کی جائے تو اسکولز جو ہیں وہ بہت سارے جو لیگل کورز ہیں ان میں نہیں آتے. LGS میں ابھی ایک ہراسمنٹ کا واقعہ ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب یہ نئی ایمرجنگ سچویشنز آ رہی ہیں اور بچوں نے آ کے بتایا, انہوں نے پبلکلی یہ ساری ان کے ساتھ جو وائلیشن ہو رہی تھی اس کو ایکسپریس کیا, تو آپ کی کیا رائے ہے, کیسے لیگل کور دیا جائے, کیا پروٹیکشن دی جائے اسکول کے بچوں کو؟
دیکھیں یہ بڑا بالکل دینی چاہیے، 100% دینی چاہیے، اور صرف یہ معاملہ لڑکیوں کے اسکولوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ مجموعی طور پہ جو نظام تعلیم ہے اس میں ایک ہراسمنٹ کا عنصر ہے، اور اس کے لڑکوں کے اسکولوں میں بھی ہے، یونیورسٹیز میں بھی ہے. یونیورسٹیز میں بھی ہے. تو اس کے لیے قوانین کچھ بنے ہوئے ہیں، اور ان پہ اطلاق زیادہ تر تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز کے لیے نیا قانون بنانے کے بجائے جو قانون بنے ہوئے ہیں، اب جو جنسی ہراساں کرنے والے ہیں ان کے خلاف تو ایک قانون بنا ہوا ہے، اب اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. آپ کی وزارت لیڈ لے گی کیونکہ وہ ایک ایکٹ یہاں پہ جو نیشنل لیول پہ ہے اس میں کور نہیں ہوتے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، دے آر ناٹ کنسیڈرڈ، نہیں، کیونکہ وہ ورک پلیس کا وہ ہے. اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے، اور اس کو لیکن یہ بڑے ٹرکی معاملات بھی ہوتے ہیں، خاص طور پہ ایجوکیشن میں جہاں نمبر دینے ہیں، یہ کرنا ہے، اس میں طاقت بھی ہے، اس میں پرابلمز بھی ہیں. سو یہ ہر چیز کو یہ کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں، اور ان کمپلیکیٹڈ ایشوز کو بڑا سوچ بچار کے ہینڈل کرنا پڑے گا. لیکن اس میں دو رائے تو نہیں ہے کہ ہم کسی صورت جو جنسی ہراساں کرتے ہیں لوگ، یہ تسلیم نہیں کیا، ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. جو دوسرے آپ کے پاس وزارت ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان میں کچھ دہائیوں سے جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ظاہر ٹیررزم کی وجہ سے بہت بند رہیں اور لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے. تو وہاں پہ کیا اس وقت ابھی کووڈ کے دوران تو ظاہر بہت ساری چیزیں بند ہیں، لیکن وہاں پہ جو پالیسی ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی حکومت اور آپ کی وزارت اس کو کیسے پرسو کر رہی؟ دیکھیں جی، ہم تو بڑے اچھے آگے جا رہے تھے، پی این سی اے بھی آ گیا، لوک ورثہ بھی آ گیا، نیپا بھی آ گیا. تو ہم یہ سارے جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو لے کے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے. کرونا نے آ کے ہمیں بہت زیادہ اس لحاظ سے کلچرل فیلڈ میں بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ کلچرل ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں لوگوں کے اکٹھے ہونے سے ہوتی ہیں. اگر لوگ اکٹھے نہ ہو سکیں تو پھر کلچرل ایکٹیویٹی کرنی مشکل ہوتی ہے. لیکن ہم نے وہاں بھی کوشش کی ہے کہ آن لائن اور مختلف کانسرٹس جو ہیں وہ ہم فیڈ کرتے رہتے ہیں. تو وہ ایک آسان کام نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جب باقی چیزیں کھلیں گی تو آہستہ آہستہ ہم جو اپنے آڈیٹوریمز ہیں ان کو بھی ایس او پیز کے ساتھ کھولنا شروع کر دیں گے. اچھا، دس از انٹرسٹنگ، بٹ آپ کی جو دوسری وزارت ہے اس کو بھی لوگ بہت اہم نہیں سمجھتے، بلکہ جو کلچرل ایکٹیویٹیز پاکستان میں وہ ریلیجس مس انٹرپریٹیشن کہہ لیں، اور اس کی وجہ سے بہت ہی تنقیدی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے. کیسے چیلنج کو بہرحال ہم ٹیکل تو کریں؟ سمجھتے ہیں کہ کلچر ایک بہت ہی لازمی جزو ہے. کسی بھی ملک میں اگر آپ دیکھیں تو کلچر کے اوپر بہت زیادہ متضاد رائے پائی جاتی ہیں. امریکہ جیسے ملک میں اس وقت آپ سمجھیں کہ ایک ایسی بھیانک تقسیم پیدا ہو رہی ہے جس سے امریکہ کا مستقبل جو ہے وہ بہت ہی مخدوش ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو کلچرل فائٹ ہے اور جس کا تعلق بلیک اور وائٹ سے ہے، جس کا تعلق کلچر سے ہے، اسی طرح اور ملکوں میں کلچرل کانفلکٹس ہیں. ہمارے ملک میں بھی کلچر کے بارے میں مختلف رائے ہیں. کچھ لوگ گانا اور موسیقی اور ڈانس اور ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کلچر کا لازمی حصہ ہے. تو اس قسم کی ڈیبیٹس تو چلتی رہیں گی، لیکن ہم تو جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے اور کلچرل ایکٹیویٹیز کو جتنا فروغ دے سکتے ہیں دیں گے. آپ کچھ سیاسی بات بھی آپ سے کرتے ہیں. اس وقت آپ کے پاس اداروں کی ریفارم کا بھی ایک کمیٹی ہے جس کا چیئر آپ کو بنایا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے بہت سارے پرومسز کیے ہوئے ہیں. کیسے آگے لے کے بڑھیں گے اس ایجنڈے کو؟ ابھی تک ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے یا کوئی بھی آرگنائزیشن ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ ریفارم ہو سکی ہوں، کوئی امپلیمنٹیشن ہوئی ہو، کوئی پروفٹ میکنگ اینٹیٹیز میں وہ ساری جو ادارے ہیں وہ بدل سکے ہوں. دیکھیں جی، پروفٹ میکنگ، سرکار کے اندر پروفٹ میکنگ کے سارے ادارے نہیں ہوتے. سروس ڈیلیوری، یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں میرا تو خیال ہے کہ ایک ہولسٹک اپروچ لینی چاہیے، اور میں کیونکہ ابھی مجھے چیئرمین بنایا انسٹیٹیوشنل ریفارم کا، تو میں کوشش کروں گا کہ ایک ہولسٹک لے کے چلوں، جس میں مطلب یہ نہیں کہ کچھ چیزوں کو آگے رد و بدل کر دیا جائے، بلکہ سارے نظام کو بحیثیت مجموعی دیکھا جائے. آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کو دیکھیں گے. اور لیکن لوگوں کی زندگی کو آسان بنانا، سہل بنانا، اور حکومت کا جو کام ہے لوگوں کی مدد کرنا، تو ان اصولوں کی بنیاد پہ اگر ہم اپنے ریفارمز کریں
तो बेहतरी की उम्मीद है। एक छोटी सी ब्रेक और लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त जो बजट पास हुआ है और उसके बाद की जो सियासी सूरत हाल है, कुछ उस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शफकत साहब, बजट जो है वो 160 की तादाद में पास हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़ा अलार्मिंग नंबर है। जो मेजॉरिटी होनी चाहिए थी वो नहीं है और इत्तेहादी नाराज़ हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कोरोना की वजह से कुछ लोग नहीं आए। अपोजिशन की फेलियर तो बड़ी अपोजिशन की, अपोजिशन तो इस तरह तासुर दे रही थी जैसे हुकूमत गिरने वाली है। और जब डिवीज़न हुई तो 41 का फ़र्क आया। पिछले साल तो 21 का फ़र्क था, इस दफ़ा 41 का आया। तो लम्हा फ़िक्रिया अगर है तो अपोजिशन के लिए है और उनको सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि उनके मेंबर जो हैं वो कम हुए हैं। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, कोई हुकूमत को कोई खदशा और ख़तरा नहीं है। आप सीनियर तरीन मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वेरी क्लोज टू खान साहब। पहले जब अपोजिशन में थे तब भी और अब भी खान साहब को ये क्यों कहना पड़ा कि उनके अलावा कोई चॉइस नहीं है वज़ीर आज़म बनने की? और ये कौन से वज़ीर हैं कैबिनेट में? हैं कोई वज़ीर जो ये तासुर देना चाहते हैं कि वो शायद टेक ओवर कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं खान साहब को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और हम सब खान साहब के करीब हैं, मैं कोई स्पेशल करीब नहीं हूँ। और मेरा ख्याल है कि एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं तो समझता हूँ इस वक्त इस सारे मुल्क में एक ही लीडर है जिसका एक कद काठ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुलंद है और वो इमरान खान है। तो इसलिए ये तो मेरा ख्याल है कोई तसव्वुर, ये अपोजिशन इस किस्म की हवाइयाँ छोड़ते रहते हैं। हमारे पार्टी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये तसव्वुर भी कर सकता हो कि इमरान खान को रिप्लेस कर। कुछ मीडिया के लोगों ने दावा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA बल्कि एक वज़ीर, सीनियर वज़ीर ने, कैबिनेट मेंबर ने अपोजिशन से रब्ता किया है। नो कॉन्फिडेंस भी लाई जा सकती, इस तरह की बहुत सारी बातें। आपकी पॉलिटिकल सेंस क्या कहती है? सब हवाइयाँ हैं, कोई सदाकत? कोई सदाकत नहीं। अगर खान साहब जो हैं वो 5 साल पूरे करने के हवाले से कॉन्फिडेंट हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मईशत को और जो बाकी चैलेंजेस हैं उसको आपको लगता है कि बेहतरी की तरफ ले जा पाएंगे? इंशाल्लाह 5 साल का टेन्योर है, मुश्किल वक्त था, मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं और अभी अगले 3 साल पड़े हैं। देखें, ये जो है ना, गवर्नमेंट्स को अपना टाइम मुकम्मल करने की इजाज़त देनी चाहिए और अगर मुकम्मल करेंगे, हमने पिछली 2 गवर्नमेंट्स ने किए हैं, अच्छा बुरा जो भी था 5-5 साल मुकर्रर ख़त्म किए हैं। इंशाल्लाह हमें भी 5 साल मिलेंगे, पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। जहाँ पे मफाहमत की ज़रूरत होती है यूजुअली खान साहब आपको टास्क देते हैं। इस वक्त यूँ लगता है कि इत्तेहादी बहुत नाराज़ हैं। चौधरी परवेज़ इलाही मुझे नहीं देते उसमें ज़्यादा टाइम, जो परवेज़ खटक साहब, असद उमर, मैं भी उसमें शामिल हूँ, लेकिन पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आपको लगता है कि फिर ऐसी सिचुएशन है कि उनको राज़ी करना पड़ेगा? कई दफ़ा कोशिश हो जाते हैं। एक्चुअली कोalition गवर्नमेंट चलाना कोई कभी भी आसान काम नहीं रहा, बहुत मुश्किल होता है कि और किसी भी दुनिया में, किसी भी खत्ते में अगर कोalition गवर्नमेंट होगी तो आसान नहीं होता। तो यहाँ भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अभी तक भी कोalition कायम है, आइंदा भी कायम रहेगी और हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। आप लगे कोई ख़तरा नहीं हुकूमत? बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं। आखिरी जो आपसे सवाल है वो ये है कि इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की अपोजिशन की तरफ देखें तो वो एक तहरीक चलाने के लिए अपने पर तोल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या अगर वो रोड्स पे आते हैं या आपकी पार्टी की तरह का कोई धरना करते हैं तो क्या स्ट्रेटजी होगी हुकूमत की? मेरा ख्याल है कि ज़रा कोशिश करके देखें, क्योंकि कोई आएगा ही नहीं। बिलावल तो खैर वैसे ही हवा में रहता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को तो एक सीट में, ख्याल शायद पंजाब में एक सीट मिली है। तो इसलिए कि जी हम रोडों पे आएंगे, हम रोडों पे आए हैं, हमें पता है रोडों पे आना कोई आसान नहीं होता। कोशिश करके देख लें। कोई उससे ख़तरा नहीं महसूस हो रहा? कोई ख़तरा नहीं। और आप समझते हैं कि बहुत एमिकेबली आप हैंडल कर सकते हैं, बगैर लड़ाई के, बगैर कोई केओस मुल्क में? बिल्कुल हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शफकत साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे सीनियर वफाकी वज़ीर शफकत महमूद साहब के। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।